कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे ख़ानदान को निशाना बना रहे हैं. You know who owns the flat? Well, it's on a rent. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं. Would it interest you to know that the flat is apparently owned by two offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्को लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो हैं उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है. मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं. Lifestyle of my family is fairly simple, not very different than any other Pakistani. We do have a lot of wealth. They live in such poverty that it can't be different from any other Pakistani. It's hugely different. Look at the wealth, look at the resources that your family possesses, and you say that it's not different from any other Pakistani. सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ. मैंने या मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने कौमी अमानत में रत्ती भर ख़यानत नहीं की. बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, यानी आपने देखा कि एक ही घर के 4 अफराद जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स कितनी मुख्तलिफ एक दूसरे से. फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अब आम आवाम में जब मैं जाता हूँ, और आज सुबह से शाम तक मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा था और बातें कर रहा था, जिसमें गार्ड भी थे, ड्राइवर्स भी थे, मेरे हम असर भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे, और सब ने कहा कि पैनमा केस का फ़ैसला जो है ना वो मियाँ साहब के हक़ में जा रहा है. मुझे नहीं पता वो ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ. हो सकता है उनका ख्याल हो कि हमारा सिस्टम कमज़ोर है, हो सकता है उनका ख्याल हो कि पीटीआई के जो वकील हैं उनके दलाइल बड़े कमज़ोर हैं, हो सकता है उनका ख्याल हो कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है, हो सकता है कि उनका ख्याल हो कि जो मियाँ साहब हैं वो बज़ाते खुद इतने ज़ोरावर शख्सियत हैं और उनका ख़ानदान इतना पावरफुल है कि वो हर किस्म की चीज़ अपने हक़ में उसको मोड़ सकते हैं. लेकिन जो भी है, अब बाहर अवाम में ये बात होना शुरू हो गई है कि पैनमा का कुछ नहीं बनना. सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लेटेंट चोरियां जो होती हैं उनका कुछ नहीं बनता, बल्कि चोरियां भी नहीं, डकैतियां और डकैतियां भी नहीं, खुले आम राहज़नी जो है अगर उससे भी कुछ नहीं बन रहा, जब कौमों की दौलतें लूटी जाती हैं, कसूटी जाती हैं और गरीब आवाम जो है पिस रही है. इसी प्रोग्राम में बैठ कर हमने हुकूमत के उन दावों को झूठा और खोखला बताया था जब जवाद अहमद अपने साथ यहाँ पे भट्टा मज़दूरों को लेकर आए थे और वो 1500 रुपये महीने पे नौकरियाँ करने पे मजबूर थे. और जबकि हुक्मरान हमारे जो हैं उनका लेविश लाइफस्टाइल देखें आप तो आपको खुद शर्म आना शुरू हो जाती है इंसान को. यहाँ पे हमने जब यहाँ पे रेलवे के ऊपर बात की तो पता चला अरबों रुपए की करप्शन है उसके अंदर, और ख़ुद उनके CEO ने यहाँ पे कहा कि जनाब मिनिस्ट्री इसमें कर सकती है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, या ये मिनिस्ट्री ने किया, हमने नहीं किया. हमने जितने अरबाब इख्तियार से बात की, PIA के अंदर हमने बात की, हमने पहले से वो कॉल साइन बताया, उस जहाज़ का नंबर बताया कि ये जहाज़ सही नहीं है और ये खुदा न खास्ता हादसे का शिकार हो सकता है, और वो हुआ. और उस वक्त भी हमें कहा गया, हमें धुतकारा गया, हमें झूठा कहा गया, हमें कहा गया कि ये ब्लैकमेल करते हैं. पता नहीं ब्लैकमेल किस सेंस में करते हैं. क्या PIA से मुफ्त टिकट मांगे थे, क्या PIA से एक्स्ट्रा बैगेज छुड़वाया था, या कोशिश की थी, या PIA से कोई कार्गो ले जाना था जो उन्होंने इनकार किया, या उसके बाद हमने वो प्रोग्राम किया, मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत से लोगों की जानें चली गईं और एक दूसरे को सच और झूठ साबित करने पे. पैनमा जो है अब लग ये रहा है कि ये एक करवट बैठने लगा है, और वो करवट जो है हमेशा के लिए इसको सुला देगी. और उसके फ़ौरन बाद पार्लियामेंट में एक बिल आने वाला है कि जिसमें हर किस्म की जो करप्शन हो चुकी है
اس کے پر پردہ ڈال دیا جائے گا. مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب صابر شاہ, تجزیہ کار ہیں, نیوز اخبار سے آپ کا تعلق ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں ولید اقبال, رہنما تو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن سر آج آپ کو میں نے پاکستان تحریک انصاف کی نہیں, ایک وکیل کی اور علامہ اقبال کے پوتے کی حیثیت سے یہاں پہ بلوایا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ پلیز اپنی پارٹی کا موقف نہیں دیجیے گا, مجھے آپ علامہ اقبال اور ان کے پوتے کا اور ایک وکیل کی حیثیت سے مجھے آپ نے رائے دینی ہے جو بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گا. جواد احمد صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ان کا قصور یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اکثر ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. باتیں ہم لوگ بڑی کرتے ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہمارے موم بتیاں نکال کے ہم باہر نکل جاتے ہیں, کبھی لبرٹی چوک میں, کبھی کوسار مارکیٹ میں, کہیں جہاں ریسٹورنٹ قریب ہوتا ہے نا وہیں پہ ہم ایکٹیوسٹ جو ہے ہمارے ایکٹیو ہوتے ہیں, اس سے دور نہیں زیادہ ایکٹیو ہوتے. لیکن کبھی بھٹے میں جانے کی ان کی حیثیت اوقات نہیں ہوئی, کبھی ان کو نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ عورتوں کو زنجیروں پہ باندھ کر جنہوں نے ایک دن پہلے بچہ پیدا کیا ہوتا ہے ان کو کس طرح 1500 روپے ماہوار پہ ان کو کام کرایا جاتا ہے, اور 1500 روپے پہ اگر کوئی زندہ رہ سکتا ہے تو مجھے بتائے میں یہ کام ہی چھوڑ دوں, میں اس کام سے عاری ہو جاؤں کہ پھر میں ٹوٹل میرے اندازے جو ہیں وہ غلط ہو گئے. سب سے پہلے آپ کو کیا لگ رہا ہے جی کہ اگر عوام کو یا لوگوں کو ہی ثبوت لانے ہیں کرپشن کے تو پھر ہمارے اداروں کے اوپر تو پھر کسی کو اعتبار نہیں رہے گا؟ مبشر صاحب ویل ہیو ٹو ویٹ. مجھے لگتا ہے کہ کل جب آپ دوپہر کو ٹکر پڑیں گے تو وہ تھوڑے اور حوصلہ افزا ہوں گے, کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر منی ٹریل کے سوال کے میاں نواز شریف کے لائر ان کے لیے کیس جیت لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. سوال تو ہوگا منی ٹریل کے اوپر, اب وہ کیا جواب دیتے ہیں کیا نہیں دیتے, یو نیور نو. دیکھیے جو ڈاکومنٹس پی ٹی آئی نے سبمٹ کروائے ہیں اس پہ ایک جگہ پہ مریم کے سگنیچرز ہیں. پاکستان میں بہت بہت اچھے ایکسپرٹس ہیں, صرف انہیں کو ویریفائی کرا لیا جاتا تو عمران خان کے ڈاکومنٹس کی اتھینٹسٹی پتہ لگ جاتی یا پتہ لگ جاتا فیک ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ نظریہ ضرورت یا کسی بھی ضرورت کے تحت میاں نواز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم قائم رہیں تو پھر عمران خان کو یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ آپ کے کاغذات جعلی ہیں. اینڈ اف دیٹ ہیپنس عمران شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ فرام پالیٹکس. یہ کوئی نہیں ہے, مطلب یہ اس بات کو پھر میں نہیں سمجھتا لوگ مانیں گے کہ وزیر اعظم بھی رہ جائیں اور کاغذات بھی جعلی ہیں اور عمران بھی الیکشن لڑ لیں. یہ تو ایک بڑی عجیب ڈائکاٹمی ہوگی. اور اگر یہ تینوں ہو جائیں تو پھر آئی مین ویل میک فن آف اوurselves. میرا مطلب ہے اصغر خان کیس میں کیا ہو گیا, اس کے علاوہ کون سا کیس آپ کو چاہیے؟ دیکھیے وہ تو بہت کچھ ہوا اس ملک میں, تو بہت کچھ ہوا. یہاں تو سٹنگ ججز پہ الزامات تھے. مرنے سے پہلے 86 سال ایک جج نے کہا جی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہو گیا, آپ کو یاد ہے نا؟ جی جی, نسیم حسن شاہ صاحب. مولوی تمیز الدین کا کیس دیکھ لیں, جسٹس منیر کی جو حرکتیں انہوں نے کی وہ دیکھ لیں نظریہ ضرورت کے تحت. یہاں بھٹو صاحب کا مرڈر دیکھ لیں, یہاں NORA کا فیصلہ دیکھ لیں, کیا فیصلہ دیا جس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہی عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ولید صاحب آپ آج یہاں پہ اس وقت پہلے سوال کے لیے آپ حضرت علامہ اقبال کے پوتے ہیں, اس خون کی حیثیت سے آپ یہاں پہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہی وہ پاکستان ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے خواب دیکھا تھا؟ ایک تو مبشر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا میں اسی کیپیسٹی میں آپ سے اور آپ کے ناظرین سے مخاطب ہوں گا. اگر آپ نے پاکستان کی تاریخ اور اس کے قیام کی بات کرنی ہے تو آپ ہی کی دعوت پہ میں آپ کے پروگرام میں غالباً شاید پہلی ہی دفعہ تھی جو میں آیا تھا اس دن. یہ ابھی جو سال گزرا ہے 2015 کا, علامہ اقبال کا یوم وفات ہی تھا اس دن. 21 اپریل کا دن تھا اور اس دن آپ کا پروگرام تھا. اور یہ اپریل کی 3 تاریخ کو انکشاف ہو گئے ہوئے تھے پاناما کے, اور پروگرام کا موضوع اور بلکہ آپ کی بھی ریسرچ تھی, کچھ میری طرف سے بھی ایک دستاویزات تھیں کہ علامہ اقبال کے ان کی وفات کے وقت کتنے جملہ اثاثے تھے, اور کیا نظر آیا تھا جی کہ کتابیں تھیں کچھ جی اور کچھ کپڑے تھے جو انہوں نے کسی کی لائبریری کو دے دیے, اور کوئی چھوٹا سا بینک اکاؤنٹ تھا. پاکستان کے پہلے وزیر غریب آدمی تھے بالکل جی, اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان جی, وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ میں ایک رائل فیملی کے ممبر تھے. ان کی جاگیریں 300 ولیجز پر مشتمل تھیں جو پنجاب سے کرنال تک جاتی تھیں, اور وہ وزیر اعظم بنے, پاکستان سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم وہ بنے, اور ایک مکان تک انہوں نے اپنے لیے الاٹ نہیں کروایا. اور ان کا جب انتقال ہوا, جب وہ شہید ہوئے راولپنڈی میں, ان کے جملہ اثاثے کیا تھے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. وہی چند کپڑے, کچھ کتابیں, سگریٹوں کے لائٹروں کی ایک کلیکشن, اور 1200-1400 روپے اکاؤنٹ کے اندر. یہ وہ
آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کی یہ کیفیت تھی جو پاکستان کی تصور دینے والے. اگر آج زندہ ہوتے تو دوبارہ شوق سے مر نہ جاتے, دوبارہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جاتا ان کو. جی ایسا ہی میں سمجھتا ہوں جی. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال ڈاکٹر طاہر القادری یا ایک تو اور جو لیڈرز ہیں انہوں نے ٹیلی ویژن کے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ آج کل کے, انہوں نے ذرا زیادہ پریکٹیکل بات کی ہے کہ آج کل کے دور میں اور ان کے خلاف اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی الیکشن میں کھڑے ہوتے تو انہوں نے ان کو شکست دے دینی تھی. جواد احمد صاحب, آپ کا کیونکہ تعلق بڑا ہے مزدوروں کے ساتھ, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں بیسیکلی, کیا میں سچ بول رہا ہوں کہ اس ملک میں تنخواہیں 1500 روپے ماہوار تک ہیں لوگوں کی؟ جی بالکل ہے. آپ نے خود سنا تھا ان لوگوں کو اپنے منہ سے, فرام دا ہارسز ماؤتھ آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا. کانسٹیٹیوشن تو ہمارا کچھ اور کہتا ہے, ہمارا رولز آف بزنس تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ منیمم پے کیا ہونی چاہیے. دیکھیں منیمم ویج ویسے تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا, وہ کسی بھی صوبے میں جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ میرا خیال ہے کہ رولنگ کلاس خود رہ کے دکھا دے 15,000 14,000 میں تو میں ان کو مانوں. لیکن بہرحال ملتی کس کو ہے؟ کسی کو نہیں ملتی. 14,000 15,000 بھی بہت بری ہے, یہ وہ انسانی ویج نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 6,000 8,000 10,000 میں زیادہ تر لوگ آپ کے جو ورکنگ کلاس کی سب سے نچلی ٹیئر ہے اس میں کام کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا نے ہمیں جوائن کیا. میں ایک تو ساروں کو انٹروڈیوس کر لوں ذرا. بسرا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بشیر بھائی. بسرا صاحب معذرت کے ساتھ, اگر میں چلیں فیصلہ تو جو بھی ہو سب جڈس ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, عدالت کے اوپر میں نہیں کر سکتا, مجھے حق نہیں ہے. لیکن ایک حق تو ہے مجھے بات کرنے کا کہ اربوں روپے کی کرپشن کی بات ہو رہی ہو, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ غریب کا بچہ مر رہا ہو, اس کو علاج نہ مل رہا ہو, اس کو پینے کا پانی نہ مل رہا ہو, اس کو سکول نہ مل رہا ہو, یہاں پہ کسی کو قبر نہ مل رہی ہو بغیر پیسوں کے. یعنی آپ نے میانی صاحب میں اپنی تدفین کروانی ہو کسی میت کی تو آپ کو 70 سے 80 ہزار روپے آپ کا لگ جاتا ہے, جو ایک عام آدمی نہیں دے سکتا. ہم نے تو مرنے کا اور تدفین کا حق بھی چھین لیا ہمارے حکمرانوں نے. کیا یہی وہ پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی ہے جس کا آپ لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور اب پینما کے اوپر اور پیٹیں گے؟ مبشر بھائی, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بالکل ایک واضح لائن کھنچ چکی ہے. میں اس بات سے اعتراف کرتا ہوں کہ غریب کا پاکستان اور ہے, امیر کا پاکستان اور ہے, طاقتور کا پاکستان اور ہے اور کمزور کا پاکستان اور ہے. اور سب سے آخر میں اگر میں سیاست میں بات کروں, میاں نواز شریف کا پاکستان اور ہے, باقی سب جماعتوں کا پاکستان اور ہے. اور آپ نے بات کی پاناما کی, کلین چٹ ملے گی, یہ میری بات نوٹ کر لیں, یہ کاغذ پین سے لکھ کر لکھ لیں. پہلے ہی ہم سب نے کہا تھا, طاہر القادری صاحب نے بھی کہا, ہم نے بھی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا چکا ہے. اس کو دفنانے کی تیاری ہو رہی ہے, جنوری میں دفنایا جائے, فروری میں دفنایا جائے, چونکہ میاں صاحبان کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ مشر بھائی, یہاں پر میاں صاحبان وہ مقدس گائے ہیں, یہ وہ شہزادے ہیں, تو قطری شہزادہ کہوں ان کو, لبنانی شہزادہ کہوں ان کو, میں سعودی شہزادہ کہوں, چونکہ ان کے لیے پاکستان میں قوانین نہیں بنے. اور آپ کے ان کے درباریوں کو دیکھیے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہاں پر گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر, یعنی کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونا. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اگر اللہ نہ کرے میاں صاحب کو یہ پتا ہو کہ میرے خلاف فیصلہ آ رہا ہے تو مبشر بھائی یہاں بسوں میں ٹرکوں میں گنڈے بھر کر لاہور سے لے جاتے, پنجاب میں ہاؤس میں ٹھہرائے جاتے, اور کب کا سپریم کورٹ پر حملہ ہو چکا ہوتا. اور آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں جب حملہ ہوا تھا ججز نے باتھ روم میں جا کے اپنی جانیں بچائی تھیں. تو اس لیے میرے بھائی اس میں کچھ نہیں نکلے گا. آج 8 مہینے ہو گئے ہیں, یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے 2+2 والا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اعتراف جرم کر چکے ہیں میاں نواز شریف اور ان کے بچے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لہرا لہرا کے تقریریں کر رہے تھے میاں صاحب پارلیمنٹ کے اندر. یہ ہے میرے پاس ثبوت, یہ ہے منی ٹریل. اور میں نے پہلا والد دیکھا ہے جو اپنے باپ کی قبر کا ٹرائل کرا رہا ہے کہ میرے باپ میاں شریف کے پاس 12 ملین تھے, جن سے میں نے پتہ نہیں 12 ملین کتنے کو سٹیل ملیں جنم دے گی, کتنے میڈ فیئر کے فلیٹ جنم دے گی. تو اس لیے میرے بھائی بشر اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. آپ دیکھ لیجئے گا ابھی جو تماشا لگا ہوا ہے, کیونکہ یہاں پر میاں نواز شریف نہیں پکڑے جا سکتے. وہ ایک سسٹم کا نام ہے, کیونکہ تمام جماعتوں میں جیسے پی ٹی آئی ہے اس میں کسان ونگ ہے, وکلا ونگ ہے, ہمارا تمام جماعتوں کو ونگز ہوتے ہیں. ان کے ونگز جو ہے نا, ان کا جوڈیشری کا ونگ ہے, ان کا دہشت گردوں کا ونگ ہے, ان کا ایجنسیز کا ونگ ہے, ان کا پولیس کا ونگ ہے, اگر سب کچھ ہے, بیوروکریسی کا ونگ ہے. بسرا صاحب سب کچھ ہے تو رحمان ملک صاحب پینما کیس سے متعلق جو ان کے پاس شواہد ہے وہ کیوں عدالت میں لے کے نہیں آتے؟ کہ آپ کی پارٹی نے منع کر دیا ان کو؟
ना बशीर भाई, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। जब इमरान खान साहब गए थे ना अभी पनामा पे जा रहे थे और हम सब लोग TOR की तैयारी पे थे, हमने कहा कि हम इकट्ठे मूव करते हैं। खान साहब अचानक सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमने उनको मना किया था कि खान साहब बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह आप धांधली पे गए थे और स्टैंप लगवाकर वापस आए थे, मत जाइएगा। आज इंशाल्लाह आप दिन नोट, हम इसलिए नहीं जाते खान। मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले। पहली बात तो यह कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दूसरी बात यह है कि अजूर अनवर, क्या ये इमरान खान का पाकिस्तान है कि हम सबका पाकिस्तान है? उन्होंने गलती कर दी तो हमें सही नहीं करना? ये उसका पाकिस्तान है जिसका कायदे आजम है। कायदे आजम किसका है? वो मियां नवाज शरीफ का है और किसी का नहीं है पाकिस्तान। देखें मियां नवाज, मैं आपको पहले कहूं, आप जो बात करते हैं, मैं मेरी बात बशर, मियां साबान एक माफिया का नाम बन चुका है। मियां साबान, एक तो मियां नवाज शरीफ ये बैठे ना आपके सामने, तहसील लेवल तक, जिला लेवल तक छोटे छोटे मियां साबान बैठ चले गए हैं। इन्होंने पूरे सिस्टम को काबू कर लिया है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक, IG से लेकर सिपाही तक। आप आ गए काबू में? जकड़ा हुआ है। आप भी काबू में आ गए? मेरी बात सुन, रहमान मलिक साहब क्यों आ गए काबू में? सुनिए, रहमान मलिक साहब मेरी बात सुन लें। बिलावल साहब इंशाल्लाह कंटेनर लेकर, अभी हमारी रैली है पहली लाहौर से फैसलाबाद, हमने पब्लिक अवाम की अदालत में जा रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। खान साहब ने हमें, वैसे मैं आपको प्रो में बता रहा हूं, पूरी अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने की कोशिश की थी। खान साहब हमें जवाब दे चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है अभी भी कि इंशाल्लाह कंटेनर पे सब पार्टियां निकलेंगी। हम इंशाल्लाह अवाम की अदालत में तो जाएंगे। आप लोगों पे किसी पे एतबार ही नहीं रहा, किसी पार्टी पे एतबार नहीं रहा। आप सारे पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट में हैं, बखुशी हैं, जिसको मियां नवाज शरीफ ने बड़े आराम से कहा कि मैंने सियासी बयान दिया था, मैं तो यानी उसका जवाबदेही नहीं हूं। आप लोगों से इस्तीफा नहीं दिया गया। भाई आपने वो बात, बशीर भाई आपने वो बात कर दी जो एक बतौर सियासी कारकुन मेरे लिए, मैं समझता हूं हमारे सियासी कारकुनों के लिए डूब मरने का मुकाम है। पार्लियामेंट जो सियासत की मिराज है, मियां साहब ने उसको सियासत को लौंडी बना दिया है, कि सियासत को मजाक बना दिया है, सियासत को तिजारत बना दिया है, सियासत को यह कह दिया कि झूठ का धंधा है। जैसे वो शेर है कि मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तवाशबीनों में। मियां नवाज शरीफ और टोला जो है, इनका तो कारोबार, मुझे बताइए, एक दफा सख्ती आई थी इनके ऊपर, एक दफा हम तो सूलियों पे लटक गए, हम तो शहादतें ले गए, 14 साल जेलें काटी। मैं नहीं कहता दूध के नहाए हुए, हम में बहुत सारी गलतियां होंगी, हम में बहुत सारी बुराइयां होंगी, लेकिन ये मुझे नहीं समझ आते कि ये ऐसे शहजादे एक दफा काबू आए। आप भी सो रहे थे, फवाद भाई भी, जवाद भाई भी सो रहे थे, वलीद भाई भी सो रहे थे, पूरा पाकिस्तान सो रहा था। तो जाग रहे थे तो लबनानी शहजादे, जाग रहे थे परवेज मुशर्रफ, जाग रहे थे मियां नवाज शरीफ, माफी नामे लिखे जा रहे थे, नौकरों के संदूक पैक हो रहे थे। रातों रात पता चला कि सरूर पैलेस पहुंच गया सुबह उठ के। मुझे बताइए कि ये कौन सा पाकिस्तान जिसकी आप बात करते हैं? इसलिए आप नैब, FIA, आपका इलेक्शन कमीशन, सब मियां साहब के हाथ बिके हुए हैं। आपका सबसे करप्ट आदमी पाकिस्तान में इस वक्त आपका नैब का चेयरमैन है, जिसका मुखमका हो चुका है। मुझे बताइए कि यहां पर पंजाब में वीडियो कैसेट्स पकड़ी गई, ऑडियो कैसेट्स पकड़ी गई, सब कुछ देखा राना मशहूद का। कहां गया केस? छोटू गैंग कहां गया? रेंजर्स के लिए इजाजत तलब की गई पंजाब के अंदर, उठाकर समरी मारी वो मियां बसरा साहब। माजरत के साथ आप में अगर हिम्मत होती ना तो आप ये भी पॉइंट रेस करते कि ऑपरेशन हुआ पंजाब में, कल अदम तंजीरों में क्यों नहीं ऑपरेशन हुआ, लेकिन ये नहीं आप रेस करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट राहील शरीफ से सवाल चला जाता है और वो हिम्मत नहीं है आप लोगों में। बट बसरा साहब मेरे साथ ही हैं, जवाद अहमद साबिर शाह और वलीद इकबाल भी मेरे साथ हैं। वी कम बैक टू यू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। वलीद इकबाल साहब, बात यह है कि अगर मियां साहब की चोरियों के खिलाफ प्रूफ लाना है तो फिर यहाँ इनकम टैक्स कमिश्नर्स क्यों प्रूफ लाते हैं दूसरों के ऊपर? FIA क्यों रेड मारती है लोगों के ऊपर सबूत ला के या उसको करके? पुलिस क्यों पकड़ती है और प्रूफ लेके आती है? तो फिर इदारों की तो अब कोई ज़रूरत नहीं रही ना, क्योंकि ये अपना फंग सिर्फ गरीब आदमी को सड़क पे रोक के, नाके पे रोक के उसे पैसे खाने के लिए लगता है ये रह गए। देखिए जी, मुझे आपने जिस कैपेसिटी में बुलाया हुआ है और मेरे ख्याल में ये सवाल वो एक तारीख का आपने कर लिया, ये मैं बतौर वकील के बतौर ये वाला मैं बतौर वकील के जवाब दूंगा जी। ये जो इस वक्त पटिशन सुनी जा रही है इमरान खान बनाम मियां नवाज शरीफ,
اور اس کے ساتھ شیخ رشید احمد بنام میاں نواز شریف، ان دونوں میں یہ ایشو جو ہے ریز ہوا ہوا ہے، اور خاص کر عمران خان والی میں یہ دو لیولز پر ہے. ایک تو وزیر اعظم کی نااہلی کی استدعا کی ہوئی جو پہلی استدعا ہے، 5 اور استدعائیں بھی ہیں، وہ ہیں ان تمام اداروں کو سپریم کورٹ مجبور کرے، ڈائریکشن دے کہ اپنا کام کرو. FBR بھی اس میں پارٹی ہے، نیب بھی اس میں پارٹی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں پارٹی ہے، اور بہت دیگر ادارے بھی ہیں کہ جن یہ سب آئینی اختیارات کا حصہ ہے، عدالت عظمیٰ کے بھی اور عدالت عالیہ کے بھی، کہ وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں. خیر ڈائریکشن دینے میں تجربہ جس طرح کا نظر آتا رہا ہے قوم کو، یہ ابھی اب آف ایئر جب تھے تو وہ یہ ایئر مارشل اصغر خان والے کیس کی بات آ رہی تھی کہ کچھ آبزرویشنز دے کے ڈائریکشن دی تھی، وہ ابھی تک ڈائریکشن جو ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ ادارہ ماتحت ہے یا تابع ہے پرائم منسٹر کے اور ان کی وزارتوں کے، جس نے یہ کرنا ہے. تو کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ جی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر اس طرح سے ہو تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں، پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کوئی موو کرے گا تو دیکھی جائے گی. بٹ اصولاً ہو بھی سکتا ہے یہ. لیکن میں ایک بات آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو کیس ہے اور یہ عوامی جو جہاں میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جہاں گئے ہیں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، میں بھی پچھلے 3-4 روز اسلام آباد ہی تھا، آج بھی میں سپریم کورٹ کی سماعت میں پوری سن کے خود آیا ہوں، اور میری اپنی اب اسیسمنٹ ہے بطور وکیل کے اس کے. لیکن میں جہاں جہاں نجی محفلوں میں شاموں کو بیٹھا ہوں کہیں، وہاں اکثریت لوگوں کی یہی کہہ رہی ہے کہ جی اس میں ہونا کچھ نہیں ہے. اور میں تھوڑا سا اس سے اختلاف رائے رکھتا ہوں، کیونکہ وہ انگریزی کا جو محاورہ ہے نا، a cat may have 9 lives، یا اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی. میرا خیال میاں صاحب کا بھی رن آف لک جو ہے ایجنسیز اور ان کے ساتھ اداروں کے ساتھ. میں نے 2 جرنلسٹوں کو دیکھا ہے کہ جو منی میٹرز کے اوپر بڑی ایکسٹینسو رپورٹ کرتے رہے ہیں. ایک تو صابر صاحب ہیں اور دوسرا ناصر جمال صاحب ہیں، وہ آج یہاں پہ نہیں ہیں. لیکن صابر صاحب جس زمانے کی بات صاحبزادے فرما رہے تھے میاں صاحب کے کہ پیسے مجھے پاکستان سے آتے ہیں، اس زمانے میں پاکستان سے فورن ایکسچینج جانے کے اوپر ممانعت تھی، اور پھر بہرحال اس کا ٹریل تو ہونا چاہیے. لنڈن گئے ہیں، لاہور سے جاتے ہیں، ہر مہینے جاتے ہیں، تو اس کا بھی ٹریل آ جائے، وہ کوئی ڈیمانڈ کیا گیا؟ بشر صاحب یہ کیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے نہیں جتنا بن گیا ہے، جتنا مٹیریل پھیل گیا ہے. دیکھیے میں نے چودھری شجاعت کو بھی کہتے سنا کہ میں ان گھروں میں رہتا رہا ہوں، میں نے چودھری نثار کو بھی سنا یہ mid-90s کے ہیں، میں نے خواجہ آصف کو بھی سنا تو بیان دیتے ہوئے. بچوں کے بیانات بھی مختلف ہیں. پہلے میرا خیال تھا کہ پرائم منسٹر پلازیبل ڈینائبلٹی سے کام لیں گے، یعنی جب امریکن پریزیڈنٹ کیا کرتے تھے CIA کوئی الٹا سیدھا کام کرتی تھی وہ کہتے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں، حالانکہ سائن انہوں نے کیے ہوتے تھے. پھر میں نے دیکھا ایک تقریر میں وہ کہتے ہیں میرے یا میرے بچوں نے پاکستان کا کوئی پیسہ جو ہے اس میں خیانت نہیں کی. سو یس اتنی ڈیکوٹمی ہے بیانوں کے اندر. میرا خیال ہے انہی چیزوں کے اوپر ہی 4 دن لگ جانے چاہیے کہ یہ بیان آپ نے کس طرح دے دیے. مریم تو کہتی تھی میری جائیداد ہی کوئی نہیں، یہ ٹی وی کی کلپنگ ہے، یہ اس ٹی وی کی کلپنگ ہے، یہ حسن کا انٹرویو. اب تو بات یہ ہو رہی ہے کون سی چیز ایڈمیسیبل ہے کورٹ میں اور کون سی نہیں ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ the documents presented by Imran are admissible in the eye of the law. However, ہمیں نہیں پتا. However, میں نے پھر کہا کہ میں لائر بھی نہیں ہوں. کامن سینس یہ کہتی ہے کہ میں نے وہ ڈاکومنٹ ضرور دیکھا ہے جس پہ مریم کے سگنیچر سے، آپ نے بھی دیکھا، وہ فوٹو کاپی ہوگی نا یا پرنٹر سے نکالا ہوگا، تو اس پہ سگنیچر کوئی اور تو نہیں کر سکتا. ان سگنیچرز کو تو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. I don't know whether PTI lawyers have pressed on it or not. اگر یہ سگنیچر ٹھیک ہے تو عمران ڈاکومنٹس آر جینوائن. میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب اور ان کی فیملی کو ٹھیک ٹھاک مشکل میں ڈال دے گا یہ کیس، اور اس میں بدترین نتیجہ بھی ان کے لیے نکل سکتا ہے. بسا صاحب بات یہ ہے کہ ایز پاکستان پیپلز پارٹی جب میں دیکھتا ہوں تو پیپلز پارٹی کے پاس سب سے زیادہ قابل وکلاء ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بڑے ریپیوٹیبل ہیں، چاہے وہ اعتزاز احسن صاحب ہوں، چاہے وہ لطیف کھوسا صاحب ہوں، اور بڑے لوگ ہیں. تو کم از کم آپ اپنے وکلاء کی ٹیم کو والنٹیرلی تو ان کی ہیلپ کروا سکتے ہیں، کیونکہ نیشنل ایشو ہے، پارٹی کا ایشو نہیں ہے یہ. مبشر بھائی پھر آپ اس بات پہ آگئے ہیں جو میں نے سٹارٹ سے لی تھی. دیکھیں گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر تو یہاں پہ ہوتا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم یا کسی اور جماعت کا میاں صاحب کے علاوہ یا میاں صاحب کے علاوہ، آپ یقین مانیے آپ نے وہ دیکھا نا فانوس نیشنل اسمبلی کا، ابھی تک اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا، اس کے ساتھ کہا جاتا کہ یہ غدار وطن ہے، یہ ڈان لیکس کا معاملہ ہو، یہ ماڈل ٹاؤن. یار مبشر بھائی آپ لاہور بیٹھے ہیں، میں تو اسلام آباد بیٹھا ہوں، پوری دنیا نے دیکھا 15 لوگ کو قتل کیا گیا، 100 لوگ کو گولیاں ماری گئی. کدھر ہے باقر نجفی صاحب؟ کدھر ہے اس کی رپورٹ؟
یعنی کہ کس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یار. یہ میاں صاحبان آپ کہتے ہیں وکلا کو بھیج دیتے ہیں. میں بتاؤں ہمیں جو اب پریشانی ہے وہ کیا ہے. جب ان کو کلین چٹ ملے, ولید بھائی میرا بھائی ہے اور وکیل ماشاءاللہ میرے سے بہت اچھا بیرسٹر ہے, ان کی اپنی خوش فہمی اپنی جگہ, میں تو ایک بہت ادنا سا آدمی ہوں. میری رائے کے مطابق بھائی میری بات لکھ لیں, آج لائیں اسٹیمپ پیپر, یہ میاں نواز شریف ہیں, یہ مریم بیبیاں جو ہونے والی آپ کی کہتے ہیں وہ پاکستان کی وزیر اعظم ہیں. اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے نا ولید بھائی, ہوگا کیا میں آج بتا دیتا ہوں, آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے, اب جب ایک چور اعتراف کر لے کہ میں نے چوری کی ہے, میں نے یہ مال جو ہے لوٹا ہے, اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کے بعد وہ چھتر ہوتا ہے وہاں پہ تھانے کے اندر, وہ الٹا لٹکا دیتے ہیں, کہتے چند کتنا گزاری ہے رات میں, 4 لتر مارتے ہیں, چور اعتراف جرم کر لیتے ہیں کہ بھائی میرا مال فلاں فلاں جگہ پڑا ہے. جب میاں نواز شریف ان کے بچے تہمینہ دورانی اعتراف جرم کر چکے, 8 مہینے نہیں کیا, تہمینہ دورانی نے نہیں کیا, اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے ڈیفرنٹ بات کہی ہے, انہوں نے اعتراف جرم نہیں کیا, انہوں نے یہ کہا تھا, ایک مورل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کو پلیز اس سے مت لنک کریں. she has got nothing to do with Panama. سنیے, تہمینہ دورانی میاں چھوٹے تہمینہ دورانی صاحبہ has nothing to do with Panama. ان کا ذکر نہیں میں بتا رہا ہوں بشیر بھائی, سنیں, نہیں ان کا نام ڈریگ کرنا بھی جائز نہیں ہے. نہیں میں اور بات میں ریفرنس دے رہا, سن لیں ذرا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی جو دادا جی تھے میاں شریف صاحب, وہ اپنے پوتوں کو پیسے دے گئے, اچھا وہ بیچاری پیٹ پڑی, کہنے لگی میرے میاں جو ہے میاں شہباز شریف, نہ ان کے بچوں کو پیسے دیے, ہمارے پیسے کدھر ہیں؟ ایک سوشل ایشو کو لیگل اس میں مت انٹینگل کریں, وہ ایک سوشل بات ہے. اچھا مشر چلے میں اس بات, وہ ایک گھر کی بات ہے, میں آگے چلتا ہوں. ہاں اس کو لیٹس کیپ the women out of it. مبشر میں آگے چلتا ہوں. دیکھیں گزارش صرف اتنی ہے, ہمارے وکلا, ہم آپ نے سوال یہ کیا تھا, اپنے وکلا کیوں نہیں بھیجے؟ وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ اعتزاز احسن صاحب جیسا وکیل شاید آج پاکستان میں نہیں ہے. آج بھی ان کے وکلا اعتزاز احسن صاحب سے ٹپس لیتے ہیں, لیکن ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے خان صاحب کو کہا تھا, ہاتھ جو خان صاحب اگر جس دن ان کو کلین چٹ ملے گی نا, تو آپ ان کے شادیانے سنیے گا, یہ کہیں گے یہ دیکھیں ہمیں تو عدالت عالیہ نے کہہ دیا کہ ہم تو حاجی ہیں, ہم تو وہ حاجی ہیں جنہوں نے آپ کو پتہ ہے ہر یہ جو حج ہے اور وہاں پر گزارتے ہیں جا کر حج کی رات وہاں پر خانہ کعبہ میں, کہتے ہیں ہم اس بڑے بڑے حاجی ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ہونا تھا لیکن ابھی بھی وقت ہے, پنجابی کہتے ہیں ڈلا میرے تو کچھ نہیں بگڑیا. ولید بھائی دیر نہیں ہے, ہم سب لوگ, آپ کی اپنی جماعت ہے, اپنی سوچ ہے, آپ نے بہت محنت کی, لیکن اب پیپلز پارٹی میدان عمل میں نکل رہی ہے. آپ مجھے یہ نہیں پتا, مجھے یہ بتائیں جواد صاحب, اس ملک کا مزدور اور محنت کا مشر ایک فکر نہیں سر, ایک منٹ, اپنا حق مانگنے نکلے گا کہ وہ مرنا ہی چاہتا ہے. دیکھیں میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پہ کہ جتنی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر سب جاگیردار سرمایہ دار آپ کو ملیں گے, اور جو اس ملک کی جو پالیسی میکنگ ہے وہ ایک ایلیٹ کرتی ہے, وہ اس کے سب لوگ ہر جگہ موجود ہیں. پھر آپ کی جو اکنامک جو آپ کا پورا جو سسٹم ہے اس کو بھی یہی لوگ ہولڈ کرتے ہیں, وہ تو چند لوگ ہیں, اور ایون پارٹیز بھی انہی کے اوپر چلتی ہیں, ان کے پیسے پہ چلتی ہیں, کیونکہ اتنا بڑا اس کے ڈائنامکس اتنے ہیوج ہیں اس طرح کی پارٹی چلانے کے, کیونکہ آپ نے ٹی وی پہ آنا ہے, آپ نے ادھر سے موبلائز کرنا ہے ساروں کو, ٹی وی کا علیحدہ ایک معاملہ ہے, اس کے علاوہ آپ نے پارٹی بھی اسٹرکچرز بنانے ہیں, آپ کے بڑے پیسے لگتے ہیں, آپ کو الیکٹیبلز بھی چاہیے, کانسٹیٹوئنسیز کے اندر بھی آپ کو لوگ چاہیے. تو ایکچولی سسٹم تو وہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ غریب آدمی کو اس طرح مارجنلائز رکھیں گے, آؤٹ آف پالیٹکس رکھیں گے, اس کا تو صرف کام ہے ووٹ دینا, تو اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ صرف 5 سال بعد ووٹ دیتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے نا وہ سب کی بات کرتا ہے سوائے پولیٹیکل ورکر کے. Go and eat your heart out. بریک ویری کوئکلی ہم نے پروگرام کیا تھا ریلوے کے اوپر, اور اس میں ان کے سی او یہاں پہ کئی باتوں سے منحرف ہو کے چلے گئے. صابر صاحب ان کو ہم نے بڑی بار دعوت دی ہے, وہ دوبارہ نہیں آ رہے شو پہ,
کیا پتہ وہ ان ایویڈنس کو نہیں فیس کرنا چاہ رہے جو ہم نے دیا؟ ایکچولی ان کو یہ چاہیے تھا اپنی بات کرتے پورے. آپ ریلوے کو 70 سال کا اس کا سفر کے وکیل بن جائیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں سکریپ چور, یہاں پٹری چور, یہاں ریلویز کی لابی بنی افسروں کی جو جنرل الیکٹرک اور EMD کے درمیان بٹی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کورٹس میں جا چکے ہیں. یہاں ٹینڈر اسپیسیفیکیشنز میں اتنا لکونا ہے کہ ٹینڈر کینسل کرنے پڑتے ہیں لوکوموٹیو سے. یہاں پوزیشن یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی ٹینڈرنگ نہیں, ٹینڈر بنانے والے کمپنی بھی نہیں لیتے, تھرڈ پارٹی ایویلیویشن بھی نہیں ہوتی. یہاں پوزیشن یہ ہے دنیا بھر کی ریلویز فریٹ سے کما رہی ہیں. یہ واحد ملک ہے جہاں 5 سے 7% ٹرانسپورٹ فریٹ کا. یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں میرے خیال نیشنل لاجسٹک سیل آیا, اس نے یہ سارا بزنس لیا. پیسنجر ریونیو سے تو بہت کم ملکوں میں پروفٹ ہوتا ہوگا, انڈیا نے وہ بھی کر کے دکھا دیا. یہاں مبشر صاحب وہ کہتے ہیں آوے دا آوا ہوتے ہیں پنجابی میں, وہ پوزیشن ہے. افسران انتہائی کرپٹ ہیں, پرائیورٹی ہے کوئی نہیں, اینڈ اٹ گوز فار ایوری ڈپارٹمنٹ. منسٹر صاحب کہتے ہیں مجھے 30 ارب روپے دے دیں ری ویمپ کرنے کے لیے. بھائی بلیک شپ نکلیں گی تو ری ویمپ ہوگا. وہ $multi-million سگنلنگ سسٹم نہیں آیا, روز ٹرینیں ٹکرا رہی ہیں. اور پھر میں وہی بات کرتا ہوں, دہراتے ہیں. آپ مجھ سے ایک دن سوال کر رہے تھے غالباً پچھلے پروگرام میں کہ جی وہ رائل پام کیس کیا ہے. یہاں ہم یونیورسٹی دور میں جایا کرتے تھے, ریلوے کا ایک پرانا کلب اور ایک پرانا سا بسیدہ سوئمنگ پول ہوا کرتا تھا. زمین کتنی مہنگی آپ جانتے ہیں. ایک ملیشین کمپنی ہوئی, ضیاء الحق جنرل مشرف کا دور آیا, جرنیل 2 بیٹھے ہوئے ہیں. نہ جرنیلوں سے پوچھا کیا زمین کس نے دی, کس بھاؤ دی, نہ ملیشین کمپنی سے پوچھا. ایک بزنس مین جس کا میرا خیال ہے خاندان 49 سال سے بزنس میں ہے, اس کو پکڑ لیا. بہت اچھا سٹیپ لیا, بجائے رشوت دینے کے رائل پام والوں نے 1.5-2 کروڑ روپے میرے خیال وکیلوں پہ خرچ دیے. ریونیو دے رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, نوکریاں دے رہے ہیں. آپ کی اتنی مہنگی زمین کو یوٹیلائز کیا ہے. پوزیشن آپ کی یہ ہے کہ 3500 سے 4500 ایکڑ ایسی زمین ہے جس پہ قبضے کروائے گئے ہیں. سر قبضہ ہوتا نہیں, قبضہ کروایا جاتا. عام زمینوں پہ تھانہ کرواتا یا کوئی بدماش کراتا ہے. سرکاری زمین پہ سرکاری منسٹر, سرکاری سیکریٹری کرواتے ہیں. کون سا کیس چلا آج تک؟ ویری کوئکلی جواد صاحب, ریلوے کی یونین کے کیا حالات ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جناب ریلوے کی یونین ایک تو ہے نہیں, وہ تو کافی ساری ہیں. 4 یونین اس وقت ہی ہیں. ایک تو جو مرزا ابراہیم صاحب کے حوالے سے چلتی تھی, جن کا پورے پاکستان میں نام گونجتا تھا. یہ لیفٹ بائیں بازو کے تھے اور یہ ایکچولی مزدوروں کسانوں کی بات کرتے تھے. اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب نے ریفرینڈم کرایا, جس کو الیکشن کو ریفرینڈم کہتے ہیں, یہ بڑی مزار بات ہے ریلوے میں, تو اس وقت جو ہے وہ ایک جو پریم ہے جو جماعت اسلامی کی تھی وہ جیتی. تو ابھی حالات کیا ہیں ان کے مزدوروں کے وہاں پہ؟ مزدوروں کے حالات اس طرح ہیں کہ MOD لائن قرار دے دیا گیا ہے ریلوے کی یونین کو, مطلب ریلوے کی یونین جو ہے وہ 80% لوگ اس کے اندر یونین میں آ ہی نہیں سکتے. اب جو 20% ہے ان کی کوئی فورس ہی نہیں ہوتی. تو بیسیکلی تو جب یہ سٹارٹ میں ہوا نا, میں نے آپ کو بتایا کہ ریلوے ورکرز یونین اکیلی یونین تھی. اس کو پہلے 2 حصوں میں کاٹا, اس طرح گیا کہ ورک شاپ کی علیحدہ کر دی اور جو اوپن لائن ہے اس کی علیحدہ کر دی. اب اسے کیا ہوا, یہ ڈیوائڈ ہو گئے. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے نا وہ صرف ملکوں میں نہیں ہوتا, وہ یونین سے بھی ہوتا ہے, وہ اداروں میں بھی ہوتا ہے. یعنی مزدوروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں. مزدوروں کو تاکہ یونیفائڈ فورس نہ رہے نا وہ, کیونکہ کیپٹلزم میں ہوتا ہی ہے, ایک طرف مزدور کھڑے ہوتے ہیں, ڈیموکریسی کا اتنا پرچار ہے, لیکن یونینز تک پہ تو آپ لوگ بین کر دیتے ہیں, چاہے اسٹوڈنٹ یونینز ہوں. اور اگر بین نہیں بھی ہے تو ان کو فعال نہیں ہونے دے رہا کوئی. یہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی آپ جمہوریت کے دلدادہ ہیں نا. نہیں جی, میں تو نہیں کہہ رہا. ہماری طرف سے تو ایسا کیا, جس کیپیسٹی میں یہاں بیٹھا ہوں اس طرف سے تو کوئی اقدام اس طرح کا نہیں ہوا. میں تو حق میں ہوں ان ساری چیزوں کے. ٹریڈ یونینز یوسف رضا گیلانی نے اسٹوڈنٹ یونینز کو فعال کیا لیکن انفیکٹ نہیں ہونے دیا. ہاں جی, افسوسناک بات ہے جی. تو پھر ایسی پارلیمنٹس پہ ہم اعتبار کیوں کریں؟ نہ, ہم تو نہیں کرتے جی. اگر میں کسی پارلیمنٹ میں کسی جماعت کا نمائندہ ہوں تو میں تو اس پہ اور اس کا. آپ کی جماعت تو پارلیمنٹ نہیں چھوڑتی. کافی دفعہ تو ہم نے اپنا. نہیں, آپ لوگ نہ تنخواہ چھوڑتے ہیں, نہ مراد چھوڑتے ہیں, نہ سیٹ چھوڑتے ہیں, واپس بھی چلے جاتے ہیں چھوڑ کے, اور کئی باری 4 مہینوں کے بعد چلے جاتے ہیں اور پھر شرمندگی بھی اٹھاتے ہیں. لیکن کل بھی دیکھا آپ نے, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ بچے نہ بچے یا پارلیمنٹیرینز بچے نہ بچیں, پاکستان کو بچنا چاہیے. اور میرے خیال میں کافی نہیں ہے. اور یہ بات جو آپ یہ بسرا صاحب سے پوچھ رہے تھے نا کہ وکلاء کی ٹیم اور یہ وہ, میرے خیال میں یہ وکیلوں سے بھی بات آگے نکل گئی ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب نے لاء ڈگری تو کی ہوئی ہے لیکن پریکٹس کبھی نہیں کی. آج ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کر کے اور بہت اچھے انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں. اور میرے خیال میں, اور انہوں نے کہا ہے بسرا صاحب آپ ڈرے اس دن سے, اور ڈرائیں زرداری صاحب کو بھی اور بلاول صاحب کو بھی اور جناب فریال تالپور صاحبہ کو اور سب کو, جس دن اس ملک کا محنت کا شب مزدور جو ہے وہ اٹھ گیا تو پھر وہ آپ کی گردن, ان کی گردن, ہماری گردن میں فرق نہیں کرے گا. اس کا ہاتھ پھر جس گردن پہ جائے گا وہ دبائے گا اور پھر بڑی بری چیخیں نکلیں گی بسرا صاحب.
مبشر اس بات کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے ریلوے کی بات کی، آپ بنیاد کو اور جڑ کو کیوں نہیں پکڑتے؟ میں نے آپ کو پکڑ لیا نا، کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا ڈر لگتا ہے آپ کو؟ کیا ڈر لگتا ہے کسی کو خواجہ سعد رفیق کا؟ نہیں، خواجہ سعد رفیق کا نام لیتے ہوئے شاید کسی دوست کو ڈر لگ رہا تھا. نہیں کسی کو نہیں، ہم نے انگریزی میں لیا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا. ڈائریکٹ تعلق سعد رفیق سے، میں نے کہا ری ویمپنگ کے لیے 30 ارب مانگے بصرہ صاحب، خواجہ سعد رفیق نے مانگے. بصرہ صاحب اپنا انگریزی میں بول دیا انہوں نے کچھ جملے اصل میں. خواجہ سعد رفیق وہ شخصیت ہے، میں پچھلے دنوں پیراگون سٹی کا، میں تو پینڈو بندہ ہوں، بڑا دور دراز کا، جنوبی پنجاب کا، بھاول نگر روناباد کا رہنے والا. میں نے کہا یہ پیراگون سٹی کس کا ہے؟ پتا چلا ماشاءاللہ صرف پیراگون ہی نہیں ہے. اس نے کہا اتنے پتہ نہیں کتنے پیراگون ہیں ماشاءاللہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ایسے تو نہیں ہو رہے کہ 30 ارب مانگے جا رہے ہیں. کبھی ٹرین کا کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اور خواجہ رفیق صاحب کے بھاشن سن لیں، ان کی کہتے ہیں کہ میرے جیسا پاک باز آدمی نہیں ہے، ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اور جو بات آپ نے مبشر بات کہی، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کر رہا ہوں. حالات تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ یقین مانیے گا بچے اپنے مار رہے ہیں لوگ بھوک کی وجہ سے. بچیوں کو لوگ نہروں میں دھکے دے رہے ہیں کہ ان کے پاس سامان جہیز نہیں ہے اپنی بچیوں کو بیانے کے لیے. یہ جو ہے اور جو وائٹ کالر طبقہ تھا، مڈل کلاس جس کو کہتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے. 70% وہ لوگ ہیں جو کرالنگ کر رہے ہیں. آج بچے وہ اپنی بھوک کے لیے وہ اس کو مینج کر رہے ہیں. شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بٹ تھینک یو ویری مچ. صابر شاہ صاحب، ولید اقبال صاحب، جواد احمد اور بصرہ صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اس ملک میں کئی قسم کے قوانین ہیں، کو مانے یا نہ مانے، اور فیکٹ آف دا میٹر از کہ لوور کورٹس کے اندر تو خاص طور پہ عام آدمی آتا ہے اور بیچارہ رگڑا کھا کے نکل جاتا ہے اور وہ بچ کے نہیں جاتا وہاں پہ. لیکن حالت یہ ہے کہ یہاں پہ عدالتی نظام الگ ہے، پنچایتی نظام الگ ہے، چودراہٹ الگ ہے، اور سندھ کے اندر پیروں کے کورٹس اپنے چل رہے ہیں. بلوچستان میں لیویز الگ ہے، اور فرنٹیئر میں فاٹا الگ ہے، اور ایف سی آر الگ ہے، اور پولیٹیکل ایجنٹ الگ ہے. جہاں پہ اتنے متضاد نظام چل رہے ہوں تو وہاں امیر تر ہوتا ہے، طاقتور مزید طاقتور ہوتا ہے، اور غریب مزید پستا جاتا ہے. لیکن پھر ایک آواز ہے، ایک اللہ کا بھی نظام ہے. جب ظلم اپنی حدوں کو کراس کرتا ہے تو پھر مظلوم اگر خدا نخواستہ ظالم بننا شروع ہو جائے تو وہ اس سے زیادہ خوفناک سچویشن کوئی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.